हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो कोर्स है FIA सिलेबस के हवाले से, ऑफिशियल सिलेबस के हवाले से, पाकिस्तान की स्टडीज़ में से अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है, और चंद एक टॉपिक्स जो हमारे रहते थे हम उनको कवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर करवा दूं, जो सेक्शन है वो क्लियर करवा दूं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरा साथ देंगे और इस सिलेबस को जो है वो ख़त्म करने में मदद करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस्लामिक प्रोविजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। ठीक है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हैं, और ज़कात ऑर्डिनेंस के हवाले से भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपने पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, इस्लामिक प्रोविजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कौन सा चल रहा है इस वक्त जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, आपको सबको पता है कि वो है 1973 का। ठीक है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें मैंने खुद बहुत मेहनत की, इसको पढ़ा, इसको समझा, और अब आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास से लिख लें, कॉपी ले लें, पेन ले लें या रजिस्टर ले लें। इसको लिखना है आपने एक एक पॉइंट को, क्योंकि जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, टॉपिक की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो है थोड़ा सा माउस मेरा हिल गया था। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम अभी जो है अपने टॉपिक की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा टॉपिक। ठीक है, इस्लामिक प्रोविजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये है पार्ट 9 के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस हैं। ठीक है, इस्लामिक प्रोविजंस आप देख सकते हैं। आप अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन, आप गूगल पे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसमें जो आर्टिकल नंबर 227 है वो प्रोविजंस रिलेटिंग टू दी होली कुरान एंड सुन्ना है। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू होली कुरान एंड सुन्ना, याद कर लीजिए। आर्टिकल 227 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो होली कुरान एंड सुन्ना के हवाले से होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये क्या है, इसकी शिक नंबर 1 कहती है all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। इसमें 227 आर्टिकल के अंदर प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना कहता है कि ऑल एग्जिस्टिंग लॉज, जो भी लॉज मौजूद हैं वो क्या होंगे, इंजेक्शंस होंगे ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। जो होली कुरान यानी कुरान मजीद के अंदर जो लॉज हमारे बयान किए हुए हैं, जिसमें इनहेरिटेंस लॉ है, ठीक है, ज़कात के हवाले से काफ़ी हमारे लॉज हैं। ठीक है, इसके हवाले से जायदाद तकसीम के हवाले से हमारे लॉज हैं। ठीक है, कुर्बानी, जो भी मतलब जितने भी लॉज हैं, और सुन्नत के अंदर जो हमारी 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं हदीस की, तो उसमें जितने भी लॉज बयान किए हैं ये उन लॉज को जो है इंजेक्ट करता है। ठीक है, उनको लेकर चलता है आगे। ठीक है, ये याद कर लीजिए। 227 आर्टिकल जो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना है, कॉपी पर लिख दीजिए प्लीज़। ठीक है, चलते हैं आगे। इसकी शिक नंबर 3 कहती है, अब मैंने देखें शिक नंबर 2 इसलिए हटाई, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ाता, क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ें अगर आपको पढ़ाऊँगा इट्स ओवर बर्डन। ठीक है, इनमें से वही आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो आप अभी इसकी जो शिक नंबर 3 है आर्टिकल 227 की, वो कहती है नथिंग इन दिस पार्ट शैल अफेक्ट द पर्सनल लॉज ऑफ नॉन मुस्लिम्स, यानी नॉन मुस्लिम्स जो है वो उनको इस जो कानून है इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और देयर स्टेटस एज सिटीजन्स, वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, लेकिन इस जो ये पर्टिकुलर 227 आर्टिकल है ये उन पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन MCQs बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 228 जो इसी हवाले से है, वो क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल।
وہ اب ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامک کونسل کا جو اسلامک کونسل ہے وہ کس طرح سے بنے گی، یعنی اس کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ کیا ہوگی. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از انڈر اٹ از یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ بیکاز یہ یہاں سے 2 سے 4 MCQs آپ سے لازمی پوچھے جائیں گے. آپ اس کی 228 آرٹیکل کی شک نمبر 1 دیکھیں. There shall be a council of Islamic ideology constituted within period of 90 days. یعنی کوئی بھی ایک 90 دن کے اندر اندر جو بھی گورنمنٹ فارم کرے گی تو وہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بنائے گی. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کیا بنائے گی؟ کانسٹیٹیوٹڈ ود ان 90 ڈیز کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اب آگے جو بھی بات ہوگی وہ ہم کونسل آف آئیڈیالوجی کی بات کریں گے، تو آپ جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، ہم کونسل آف آئیڈیالوجی کی بات کریں گے، اس پورے پروویژنز ریلیٹڈ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کے فنکشنز بھی دیکھیں گے کہ فنکشنز کیا چیزیں یہ جو ہے یہ لا جو ہے یہ آرٹیکل جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اسلامک کانسٹیٹیوشن کے اندر. لیٹس موو. اس کی شک نمبر 2 ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے. اس حوالے سے میں 1-2 MCQs بھی آخر میں لایا ہوں، وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. The Council of Islamic Ideology consists of such members being not less than 8 and not more than 20. اب کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہم بنائیں گے. اب وہ کیسے بنے گی؟ اب اس کا انہوں نے چیز بتا دی ہے، کمپوزیشن بتا دی ہے کہ وہ کمپوزیشن کیا ہوگی. یا اس میں ہم 8 ممبرس رکھ سکتے ہیں، کم از کم 8 ممبرس اس میں موجود ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 20. ٹھیک ہے، 20 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور 8 سے کم ممبرس نہیں ہونے چاہیے. اب سپوز ایک گورنمنٹ آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی میں جو ہے زیادہ بندے نہیں رکھنا چاہتے، مطلب وہ لیکن ان کو رکھنے 8 پڑیں گے، کم از کم انہوں نے 8 رکھنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہ 20 رکھ سکتے ہیں، یا کونسل 20 لوگوں کی بنا سکتے ہیں یا کم سے کم 8 لوگوں کی بنا سکتے ہیں. As president may appoint from amongst person having knowledge of the principle and philosophy of Islam as present in Quran and Sunnah. اب یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ اتھارٹی جو ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ بندے چوز کر سکتا ہے جن کے پاس نالج ہو. نالج آف کس چیز کی؟ نالج آف پرنسپل اینڈ فلسفی آف اسلام ایز پریزنٹ ان قرآن اینڈ سنہ. یعنی ان چیزوں کی ان کے پاس جو ہے انفارمیشن، یعنی ان کے پاس نالج موجود ہو، تب وہ جو ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ممبر یعنی کانسٹیٹیوٹ اس کمپوزیشن کے ممبر بن سکتے ہیں. اور دوسری شک کیا کہتے ہیں؟ اور انڈرسٹینڈنگ آف دی اکنامک، یعنی ان کے یا وہ سمجھتے ہوں اکنامک، پولیٹیکل، لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ان پاکستان، یا وہ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہوں کہ اکنامیکلی پاکستان کو کیا مشکلات ہیں، پولیٹیکل اینڈ لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ان کی کیا ہیں، تو وہ اس حوالے سے اس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ممبر بن سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک چیز سمجھ آ گئی ہوگی. لیٹس موو فارورڈ. آگے دیکھتے ہیں جو تھرڈ شک ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے. آرٹیکل 228 کی while appointing members of Islamic Council، اسلامک کونسل کے ممبرس کو اپوائنٹ کرتے وقت کیا ہوگا؟ the president shall ensure that، یعنی پریزیڈنٹ کو جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ یہ جو مطلب ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ اس کو انشور کرنا پڑے گا. اب وہ کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوگا؟ آپ دیکھیں اے کیا کہتا ہے. اے شک ہمیں کہتی ہے so far as practicable various schools of thought، یعنی اس کے پاس اتنی نالج، یعنی اس کے پاس ڈفرنٹ سارٹ آف جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے، سوچ کا مالک ہونا چاہیے، ڈفرنٹ تھاٹس آف اسکول سے اس کا تعلق ہو اور ریپرزینٹڈ ان دا کونسل، تو وہ اسلامک کونسل کا حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہو گئی. اس کو کانسیپٹ وائز سمجھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، غور سے میری بات سنیے اور غور سے جو ہے اس پر آپ آرام سے اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیے گا. نیکسٹ شک کیا کہتی ہے؟ بی کیا کہتا ہے کہ بی not less than 2 of the members of our person each of whom is or has been the judge of the Supreme Court or High Court. اب ان 8 لوگوں میں جو 8 لوگوں میں یا 20 لوگوں میں، یعنی آپ 8 رکھ سکتے ہیں یا 20 کمپوزیشن رکھ سکتے ہیں. سپوز ہم نے 8 بندوں کی ایک اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی بنائی. اب ان میں سے کیا ایک ہم نے شک پوری کرنی ہے کہ 2 لوگ جو ہیں اس میں سے
जज हों या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो साबका जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, यानी 8 में से या 20 में से 2 मेंबर्स ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मेंबर्स रह चुके होंगे, उसको प्रेसिडेंट जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिक नंबर सी क्या कहती है, not less than of the member or person or each of whom has been engaged for a period not less than 15 years। ठीक है, इन मेंबर्स का जो टाइम पीरियड है वो 15 इयर्स जो है वो इस्लामिक रिसर्च पे मबनी होना चाहिए या इंस्ट्रक्शन पे, मतलब वो उनके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जो है वो उसका बन सके, और एटलीस्ट 1 मेंबर इज अ वुमन। बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हमने एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई, ठीक है, सपोज हमने जो है वो 19 लोग जो है उसमें डिफरेंट लोग रख लिए हैं, जो हर चीज़ हमने पूरी कर ली है, लेकिन उनमें से हमने जो काउंसिल बनाई है उनमें से एक मेंबर जो है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, उसमें एक मेंबर जो है वो वुमेन होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये हमने इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी बनाते वक्त जो है ये गौर करनी है। एज अ प्रेसिडेंट जो है इसने ये सब चीज़ें इंश्योर करवानी पड़ेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, शिक नंबर हमारी 4 है आर्टिकल 228 की। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द इस्लामिक काउंसिल टू बी द चेयरमैन देयर ऑफ। यानी अब 20 बंदे जो सिलेक्ट हो चुके हैं या 8 बंदे कम से कम जो है सिलेक्ट हो चुके हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उनमें से एक बंदे को चेयरमैन लगा देगा। ठीक है, उन्हीं बंदों में से एक बंदे को चेयरमैन लगा देगा जो उस काउंसिल को हेड करेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, 5th में वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू क्लॉज 6, यानी सब्जेक्ट टू क्लॉज 6 यानी 6 जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अ मेंबर ऑफ इस्लामिक काउंसिल शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी 3 साल जो है इसकी जो है वो मुद्दत होगी। जो एक काउंसिल आपने बनाई है, जिस तरह सदर का टेन्योर जो होता है वो 5 साल होता है, एक वजीर आजम जो वजीर आजम बनता है उसका टेन्योर 5 साल होता है, इसी तरह जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आप बनाएंगे उसकी जो मुद्दत होगी वो 3 साल होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी काउंसिल जो शिक नंबर 6 है वो क्या कहती है, अ मेंबर में बाय राइटिंग यानी लिख कर under his hand address to the president resign his office or may be forwarded by the president upon the passing of a resolution for his removal by a majority of the total membership of the council। अब क्या होगा, अगर एक मेंबर है, सपोज मैं मेंबर हूँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का, मैं अगर रिजाइन करना चाहता हूँ तो मैं अपना जो रेजिग्नेशन है बाय हैंड जो है वो प्रेसिडेंट को दूंगा, या जो है और मुझे प्रेसिडेंट भी जो है वो रिमूव कर सकता है। अब क्या होगी, वोटिंग होगी, इस्लामिक जो काउंसिल बनी है उसमें से जो मेंबर्स होंगे वो वोटिंग करेंगे, जो मेजॉरिटी का फैसला होगा उसकी उस पर आपको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी। तो आर्टिकल 230 जो है, अब 228 के बाद जो है आर्टिकल 230 जो है वो फंक्शंस ऑफ इस्लामिक काउंसिल बताता है कि इस्लामिक काउंसिल जो बनी है उसके जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे। तो हम अब फंक्शंस को समझेंगे, क्योंकि फंक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने एक चीज पढ़ ली है, ठीक है, प्रोविजंस जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी के, ठीक है, अब वो चीज हम पढ़ लिए, अब हमने देखना होगा कि ये फंक्शन ये कैसे क्या चीज करेगी, क्या जो है इसके काम होंगे। ठीक है, अब ये जो है हम पढ़ रहे हैं शिक नंबर 1 का ए, द फंक्शन ऑफ द इस्लामिक काउंसिल शैल बी टू मेक रिकमेंडेशन। अब ये रिकमेंडेशंस बनाएगी टू मजलिस शोरा पार्लियामेंट, वो रिकमेंडेशंस जो है वो पार्लियामेंट को देगी, एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज एज टू द वेज एंड मींस ऑफ एनेबलिंग एंड इंकरेजिंग द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान to order their lives individually and collectively in all respect in accordance with the principles and concepts of Islam as initiated in the Holy Quran and Sunnah। अब एक काउंसिल बन चुकी, ठीक है, अब सपोज ये कुछ ऐसी जो है वो एक कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे हैं
جو ہے وہ اسلام اور سنہ کے حوالے سے ہو. ٹھیک ہے, اب سپوز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی نے جو ہے ایک پروپوزل بنایا کہ قرآن میں ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, یعنی ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور سننا بھی جو ہے اس کو بیک کرتا ہے. اب اس کو کیا کرے گا, اب وہ اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی کیا کرے گا کہ وہ جو ہے ریکمنڈیشنز جو ہے اپنی بنا کے بھیجے گا کہ قرآن اور سننا جو ہے یہ چیز ہمیں کہتی ہیں. اب مجلس شورا کو بھیجے گا جو پارلیمنٹ ہماری کہلاتی ہے, پروونشل اسمبلیز کو بھیجے گا اور بتائے گا کہ ہم نے جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے اپنی لائفز جو ہے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن اور سنہ کے حوالے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ بل منظور ہوگا, بل آئے گا, ایکٹ لگے گا, جو بھی ہے آگے کا پروسیس آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو چلتے ہیں آگے. جو دوسرا جو ہے بی کیا کہتا ہے, ٹو ایڈوائز اے ہاؤس اے پروونشل اسمبلی, یعنی نیشنل اسمبلی میں ہاؤس کو بتائے گا, ایڈوائز کرے گا, یا پروونشل اسمبلی کو ایڈوائز کرے گا, دا پریزیڈنٹ اور گورنمنٹ, یعنی پریزیڈنٹ کو بتائے گا یا گورنر کو بتائے گا, اور اینی کوسچن ریفر ٹو دا کاؤنسل ایز ٹو ویدر اے پروپوزڈ لا اور از ناٹ ریپگننٹ ٹو دا انجیکشن آف اسلام. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس میں آئے گی تو وہ کیا کرے گا, ایڈوائز کرے گا, ہاؤس کو ایڈوائز کر سکتا ہے, پروونشل اسمبلی کو بتا سکتا ہے, گورنر کو بتا سکتا ہے, یا کوئی بھی ایسی چیز ایسا کوسچن جو ہے ریز ہوگا جو اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی کو آنسر کے لیے بھیجا جائے گا کہ اسلامک کونسل آف آئیڈیالوجی جو ہے اس کی تشریح کرے اکارڈنگ ٹو سنہ ان قرآن, تو وہ اس کی تشریح کر جو ہے ہاؤس کو یا پروونشل اسمبلی کو بتا دے گی. چلتے ہیں نیکسٹ. سی کیا کہتا ہے, سی کہتا ہے ٹو میک ریکمنڈیشن ایز ٹو دا میئر for bringing existing laws into a conformity with the injection of Islam and the statutes by which such measures should be brought into the effect. And ٹھیک ہے, اب جو ایگزسٹنس آپ کے جو لاز موجود ہیں اس کو اب وہ کیا کرے گا, اس کو بتائے گا کہ اکارڈنگلی یہ اسلام اور سنہ اور قرآن کے حوالے سے ہے یا نہیں ہے, تو وہ اس کو اس کے حوالے سے بتا کر جو ہے وہ اپنی ریکمنڈیشنز جو ہے وہ نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ بھیج دے گا, ارسال کر دے گا. اور بی کیا کہتا ہے, ٹو کمپائل in a suitable form for a guidance of مجلس شورا and the provincial assembly such injections of Islam as can be given legislative effect. جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے لائے عمل بتائے گا پارلیمنٹ کو یا پروونشل اسمبلی کو کہ آپ جو ہے اس چیزوں کو اس طرح سے لیجسلیٹیولی افیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو اس طرح سے چلا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اسی حوالے سے. اب یہ لاسٹ تھنگ ہے جو آخر میں جو ہے وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کرتی ہے, یہاں پر ہے the Islamic Council shall submit its final report within 7 years of its appointment and shall submit an annual interim report. ٹھیک ہے, اس کو میں چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ اسلام اس within 7 years the report whether to interim or final shall be laid for the discussion before the both houses each provincial assembly within 6 months or its receipts and Majlis Shura parliament and the assembly after considering reports shall enact laws in respect of thereof within period of 2 years of the final report. یعنی 2 years جو ہے within 2 years جو ہے وہ آپ کو ایک فائنل ریکمنڈیشن رپورٹ بتائے گا. ٹھیک ہے, یہ 7 years نہیں ہے, یہ 2 years ہے. ٹھیک ہے, the Islamic Council shall submit its final report within 2 years, کیونکہ اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے کاؤنسل کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سال کا ہے, تو 2 سال کے اندر وہ اپنی جو ہے ریکمنڈیشنز جو ہے وہ بنا کر مجلس شورا یا نیشنل اسمبلی کو بھیجے گا. ٹھیک ہے, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا جو زکوٰۃ آرڈیننس ہے وہ بھی ہم اب اس میں کور کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ اسلامک پروویژنز جو ہے ہولی قرآن اینڈ سنہ کے حوالے سے کیا ہے. اب ہم جو ہے زکوٰۃ آرڈیننس 1980 کو دیکھیں گے جو ہمارا جو ہے پارٹ ہے ایگزام کا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپک جڑا ہے زکوٰۃ آرڈیننس. زکوٰۃ آرڈیننس کو ہم جو ہے وہ اس کے سیلینٹ فیچرز پڑھیں گے. وہ کیا ہیں, زکوٰۃ کونسل آر ریسپانسبل فار collecting and distributing the Islamic taxes known as zakat and ushur in Pakistan.
تو یہ کیا ہے، زکوٰۃ اینڈ عشر کو جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریسپانسبل ہے کیا، کلیکٹنگ کی اینڈ دین ڈسٹریبیوٹنگ اسلامک ٹیکسز نون ایز زکوٰۃ اینڈ عشر ان پاکستان. زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے، عشر کا قانون پتہ ہے. عشر کیا ہوتی ہے؟ عشر جو ہے آپ کا جو اریگیٹنگ لینڈ ہوتا ہے، جو آپ کراپس بوتے ہیں یا زمین کاشتکاری کرتے ہیں، اس پر ایک جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے جس کو ہم عشر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ، دا کاؤنسل آر اوورسین بائی دا منسٹری آف ریلیجیس افیئرس. جو ایک کاؤنسل بنے گی، جو زکوٰۃ کاؤنسل بنے گی، اس کو جو اوور سین کرے گی وہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کرے گی. ٹھیک ہے، ریلیجیس افیئرس جو منسٹری ہے وہ اس چیز کو دیکھے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان پاکستان the system of compulsory collection and distribution of zakat and ushur began in 1980. اب 1980 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کس کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی جو حکومت تھی، اس کے اندر جو ہے یہ زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا 1980 کے اندر. تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے وہ کب جو ہے انٹیکٹ ہوا، تو وہ 1980 کے اندر ہوا. کس نے انٹیکٹ کیا؟ وہ تھے ہمارے ضیاء الحق صاحب تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جنہوں نے زکوٰۃ آرڈیننس کو جو ہے متعارف کرایا. ود این آرڈیننس ڈکریڈ بائی جنرل محمد ضیاء الحق calling for 2.5 annual deduction from personal bank. اب یہ جو ہے آپ کو بہت اچھی ایک انفارمیشن بھی بتانے لگا ہوں، جو جنرل انفارمیشن ہے، جو ایگزام کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ 2.5 اینول ڈیڈکشن جو ہے وہ پرسنل بینک اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ ڈے آف رمضان کو کاٹ لیتے ہیں، اگر آپ نے جو ہے ان کو اجازت دی ہے. ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بینک کو کہتے ہیں کہ یار ہماری زکوٰۃ مت کاٹیے گا، تو آپ نے جو ہے ان کو جو ہے ایک اسٹامپ پیپر دینا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ جو ہے ہم خود دینا چاہیں گے. ورنہ جو بینک کیا کرتا ہے، بینک جو ہے ہر فرسٹ ڈے آف رمضان کو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے 2.5% جتنا بھی اماؤنٹ آپ کے بینک میں پڑا ہوگا اس سے ڈیڈکٹ کر لے گا، اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ زکوٰۃ کاؤنسل یعنی زکوٰۃ فنڈز میں چلا جائے گا، جو بعد میں جو غربا ہوتے ہیں، جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں، اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. with the revenue to be used for poverty relief، یعنی پاورٹی ریلیف جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ اماؤنٹ جو ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے according to زکوٰۃ آرڈیننس. ٹھیک ہے، the زکوٰۃ کاؤنسل are at federal, provincial and district levels in پاکستان. جو زکوٰۃ کاؤنسلز ہیں وہ کیا ہیں، فیڈرل لیول پہ ہیں، پروونشل لیول پہ ہیں، اینڈ دین ڈسٹرکٹس لیول پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد آپ نے رکھنا ہے. اس حوالے سے جو زکوٰۃ کاؤنسلز ہیں وہ فیڈرل لیول پہ بھی بنتی ہے، پروونشل لیول پہ بھی بنتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی بنتی ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ہے there are two schedule in زکوٰۃ ordinance of 1980. ٹھیک ہے، 2 شیڈیولز ہیں. اب ان شیڈیولز میں اگر آپ میں کیونکہ جو آپ کا جو زکوٰۃ آرڈیننس ہے یہ تقریباً 35 پیجز کا ہے، تو یہ پڑھانا اتنے شارٹ ٹائم میں مشکل ہو جائے گا. آپ ایسا کیجئے، گوگل پر جائیے گا، لیکن جو چیزیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ بھی انف ہے، یعنی اگر آپ نے یہ بھی اس کو سمجھ لیا تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوں گی. لیکن آپ نے اگر مزید ان کو اسکیجولز کو پڑھنا ہے، دو اسکیجولز ہیں. ان اسکیجولز میں کیا ہے، جو آپ کی لائف سٹاک ہے، گوٹس ہیں، آپ کی فیلز ہیں، کاؤز ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے. تو آپ پرسنل انفارمیشن کے لیے ایک انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہم لایا ہوں، جو ہم نے ابھی آرٹیکل 227 سے لے کے 230 تک ہم نے پروویژنز اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن اینڈ سننا پڑھا، اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی shall consist of not less than 8 members یا not more than 8 members، not more than 20 members. ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کم از کم وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی یا وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 20 لوگوں پر مشتمل ہوگی. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. یہ وہ کوسچن جو ہے وہ میں آپ کے لیے بناتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت محنت بھی مانگتے ہیں. اوبویسلی جو ہے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے مواد، آپ ان کے کوسچنز بناتے ہیں،
کہ یہ کوشچنس آ سکتے ہیں. آپ گیس جو ہے گیس پیپر بناتے ہیں کہ یہ کوشچنس جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں. تو چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. Who is the incumbent chairman of Council of Islamic Ideology؟ اس وقت جو کونسل آئیڈیالوجی کے چیئرمین ہیں وہ کون ہیں؟ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو ہے وہ اس وقت جو ہے چیئرمین ہیں آپ کے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. تو نیکسٹ کوشچن از لیٹس سی the Council of Islamic Ideology has been established. اب کس لیے established ہوئی؟ To see that all laws are made according to the injunctions of Islam. یعنی اس لیے ہوئی کہ وہ سارے laws جو ہیں یعنی جو بھی laws آپ کے ڈیلی روٹین میں بن رہے ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہ بنائی گئی کہ کیا all laws جو ہیں وہ injunctions of Islam یعنی according to the Quran and سنہ کے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اس وجہ سے Council of Islamic Ideology بنائی جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. زکوٰۃ اگین دیکھو میں نے کہا تھا کہ یہ کوشچن جو ہے ریپیٹ ہو سکتا ہے. زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس واز انفورسڈ آن. یہ کب انفورسڈ ہوا؟ یہ 20 جون 1980 کو انفورسڈ ہوا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس نے انفورس کروایا تھا یعنی اس وقت جو ہے کس کی حکومت تھی تو ضیاء الحق واز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو اس کے دور میں زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا. نیکسٹ کوشچن کی طرف دیکھتے ہیں. زکوٰۃ سسٹم واز انٹروڈیوسڈ ان پاکستان. اوبویسلی آپشن شوڈ بی the 1980 کے اندر جو ہے زکوٰۃ آرڈیننس زکوٰۃ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. کس لیے انٹروڈیوس کروایا گیا؟ تاکہ پاورٹی ختم ہو تو لوگوں کو ریلیف مل سکے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. on which of the following زکوٰۃ money can be spent؟ یعنی زکوٰۃ کی جو منی ہے زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ کہاں کہاں یوز ہو سکتے ہیں؟ پیرنٹس پہ ہو سکتے ہیں، پور مسلمس پہ ہو سکتے ہیں، نان مسلمس پہ ہو سکتے ہیں. تو پیرنٹس پہ یوز نہیں ہو سکتے، نان مسلمس پر یوز نہیں ہو سکتے. تو پیور مسلمز جو ہیں آپ کے غریب غربا جو لوگ ہیں ان کے اوپر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. who are not entitled to pay زکوٰۃ. اب یہ کون کون لوگ ہیں؟ پیرنٹس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ہسبینڈ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی وائف کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ چیز جو ہے زکوٰۃ آرڈیننس کے اندر موجود ہے. تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ اپنے ماں باپ کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ہسبینڈ کو، وائف کو یا بچوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ہاؤ مینی ٹائمز آرڈر آف زکوٰۃ کیم ان قرآن؟ قرآن میں جو ہے زکوٰۃ کا جو آرڈر ہے وہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا؟ it was repeated 32 times. 32 دفعہ جو ہے زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے قرآن نے فرمایا ہے وہ کتنی دفعہ؟ 32 دفعہ. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. what is the number of زکوٰۃ among pillars؟ یعنی زکوٰۃ جو ہے اسلامک جو پلرز ہیں 5 پلرز ہیں ان میں سے کون سے نمبر پر ہے؟ تو وہ ہے 3rd نمبر پر. ٹھیک ہے، ان کو چیزوں کو دیکھتے جائیں. یہی کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنس کے جو حامل ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. what is the ratio of زکوٰۃ in grams on gold approximately؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہوگی تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے گرامز جو ہے وہ آپ کے پاس گولڈ ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو 87.48 گرامز جو ہے وہ اگر آپ کے پاس گولڈ ہوتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. 87.48 یاد کر لیجئے اس آپشن کو. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. واٹ از دا ریشیو آف زکوٰۃ ان گرامس آن سلور اپروکسیمیٹلی؟ اب میں نے آپ کو بتایا کہ 52.5 تولے چاندی ہو، اب ان کو گرامس میں تقسیم کریں گے تو یہ تقریباً بنے گا 612.36 گرامز جو ہو تب آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی. اس کے علاوہ مصارف آف زکوٰۃ recipients of زکوٰۃ are mentioned in which surah of the holy قرآن پاک؟ قرآن میں جو ہے کس صورت کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر ہے؟ تو سورہ توبہ کے اندر جو ہے ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر ہے. تو اس حوالے سے میں نے جو قرآن سے ریلیٹڈ MCQs ہیں وہ بھی میں نے کور کر چکے ہوئے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں گے اور پلے لسٹ میں جائیں گے، پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر ہم نے اسلامیات کے لیکچرز جو ہے وہ کور کیے ہیں، اس میں قرآن کے حوالے سے
جو ہے وہ سارے ایم سی کیوز موجود ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. دیر آر دا ہیڈز آف زکوٰۃ آر, کتنے ہیڈز ہیں زکوٰۃ کے جو ہیں وہ 8 ہیڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ریپیٹ ہوتے ہیں یہ کوشچنس, تو ان کو یاد کر لیجئے گا. تو ون لائنر بھی کچھ ایک کوشچن میں آپ کے لیے لایا ہوں. ہو کین بی دا چیئرمین آف سینٹرل زکوٰۃ کاؤنسل. سینٹرل زکوٰۃ کاؤنسل کا جو چیئرمین ہوگا وہ آپ کا فیڈرل سیکرٹری آف ریلیجیس افیئرس ہوگا. جو منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کا جو سیکرٹری ہوگا وہ آپ کا سینٹرل زکوٰۃ کاؤنسل کا کیا ہوگا, چیئرمین ہوگا. Who runs the accounts of central zakat funds in Pakistan? ایڈمنسٹریشن جنرل جو ہوگا نا وہ آپ کے جو زکوٰۃ کے فنڈ ہوں گے پاکستان کو, ان کو دیکھے گا, ان کو رن کرے گا. ٹھیک ہے. According to the Islamic calendar, the present ordinance of zakat and ushur was implemented on 4 Shaban. Mention the year. ان جو ابھی ریسنٹلی ہمارا جو 1980 آرڈیننس ہے, زکوٰۃ آرڈیننس 1980, اگر اس کی اسلامک ڈیٹ دیکھی جائے 20 جون 1980 کو, تو وہ 4 شبان بنتی ہے. 4 شبان اور کون سا ہجری ہوگا, 1400 ہجری میں جو ہے یہ زکوٰۃ آرڈیننس آیا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ جو ہے which article of the Constitution of 1973 is related to the affairs of zakat. So 1973 جو constitution ہے وہ constitution جو ہے وہ 31 constitution number جو ہے وہ زکوٰۃ سے ریلیونٹ ہے. Who works as administration general of central zakat fund. جو سینٹرل زکوٰۃ فنڈ کا جو وہ ہوگا ایڈمنسٹریشن جنرل ہوگا وہ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ بذات خود. ٹھیک ہے, اس کو یاد کر لیجئے گا. اچھا, ٹو ہوم دی آڈیٹر جنرل پریزنٹ دی اینول رپورٹ آف سینٹرل زکوٰۃ فنڈ. جو آڈیٹر جنرل ہوگا وہ جو اینول رپورٹ ہوگی سینٹرل زکوٰۃ فنڈ کی, مطلب کتنی زکوٰۃ آئی, کتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی اور کیسے کیسے ہوئی, تو وہ جو ہے اس کا حساب کتاب کس کو دے گا, وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ جواب دہ ہوگا. تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس جس میں ہم نے کور کیا پروویژنس ریلیٹڈ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ, جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, جس میں ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے پڑھا, اس کے فنکشنز کے حوالے سے پڑھا, وہ اس کی کمپوزیشن وہ کیسے بنتی ہے اس کے حوالے سے پڑھا. پھر ہم نے زکوٰۃ آرڈیننس 1980 کو پڑھا اور اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ سالو کیے ہیں. امید کرتا ہوں یہ لیکچر جو ہے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.